बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके तीसरे सबक यानी अखलाक हसना के नसर पारों या इबारात की तशरीहात, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की 8वीं वीडियो है यानी 8वां हिस्सा है। इंशाअल्लाह आज ये सबक ख़त्म हो जाएगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नसर पारों की तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इम्तिहानात में सवाल किस तरह आता है। तो मैंने साबका पेपर देखे हैं पंजाब बोर्ड्स के, तो सवाल उसमें इस तरह था कि दर्ज झील नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के माने भी तहरीर कीजिए। तो जो तशरीहात अभी आएंगी इन्हीं के मुताबिक, इस सवाल के मुताबिक ये तशरीहात बनाई गई हैं। 26वां नसर पारा। मिजाज मुबारक में सादगी बहुत थी, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, उठने बैठने, किसी चीज़ में तकल्लुफ़ पसंद ना था। जो सामने आ जाता वो खा लेते, पहनने के लिए मोटा झूटा जो मिल जाता उसको पहन लेते, ज़मीन पर, चटाई पर, फ़र्श पर जहाँ जगह मिलती बैठ जाते। खुदा की नेमतों से जायज़ तौर पर फ़ायदा उठाने की इजाज़त आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर दी, लेकिन तन परवरी और ऐश न अपने लिए पसंद फरमाया न आम मुसलमानों के लिए। ठीक है, ये इक़्तिबास है, नसर पारा है। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए, इंशाअल्लाह आगे इनके मानी आ रहे हैं। सबक का उन्वान है अखलाक हसना और मुसन्निफ़ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी: मिजाज मुबारक, बरकत वाली तबीयत या फ़ितरत, ओढ़ने, कपड़े से ढांकने, तकल्लुफ़, ज़ाहिरदारी या बनावट, मोटा झूटा यानी मामूली, नेमतों, माल व दौलत, आराम व आसाइश, जायज़, बजा, दुरुस्त, मुनासिब। तन परवरी यानी तन बदन की परवरिश या आराम तलबी, ऐश, आराम, आसाइश या खुशी। तशरीह, इसकी तशरीह है, इस नसर पारे में मुसन्निफ़ लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में इंतहाई सादगी थी। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी बनावट बिल्कुल पसंद नहीं थी। प्यारे रसूल ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम में सादगी को अपनाते थे, सादा खाते, सादा पहनते और सादगी से उठते बैठते थे। प्यारे पैगम्बर ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादगी इस कदर पसंद थी कि जिस तरह का खाना सामने आ जाता खा लेते, खाने में ऐब निकालने को सख्त नापसंद फरमाते थे। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी सादगी में गुजारी, दुनियावी ऐश व इशरत के कभी तलबगार नहीं रहे। मुसन्निफ़ मज़ीद लिखते हैं कि प्यारे पैगम्बर ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महंगे लिबास के आरज़ूमंद नहीं रहते थे। जिस तरह के कपड़े मुयस्सर होते पहन लेते थे। अगरचे अल्लाह के प्यारे हबीब ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की नेमतों से किसी हद तक फ़ायदा उठाने की इजाज़त उम्मत को ज़रूर अता फ़रमाई, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम तलबी और आसाइशें न अपने लिए पसंद फरमाई न उम्मत के लिए। आराम पसंदी और बेजा आसाइशों से बहुत सी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। उन ख़राबियों से बचने के लिए सादगी अपनाने की ज़रूरत होती है। प्यारे पैगम्बर ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से हमें सादगी का दर्स दिया। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
سادگی ایمان میں سے ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4118۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہو رہا تو آپ حوالے کے طور پر صرف اتنا بھی لکھ سکتے ہیں۔ 27واں نثر پارہ ہے، صفائی کا خاص خیال رہتا، ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے، ایک ایک فقرہ الگ الگ ہوتا، کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے، جو بات ناپسند ہوتی اس کو ٹال دیتے، زیادہ تر چپ رہتے اور بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے، ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ مشکل الفاظ: گفتگو یعنی بات چیت یا بول چال، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، فقرہ جملے کا کوئی حصہ، بات کاٹ کر، گفتگو کے بیچ میں بول کر، ٹال دیتے یعنی لوٹا دیتے یا توجہ نہ دیتے بے ضرورت بغیر کسی ضرورت کے، مسکرا دیتے بغیر آواز کے ہنستے۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا خاص خیال فرماتے تھے، نہ صرف خود صاف ستھرے رہتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے، گندگی کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 223۔ حوالے کے طور پر اتنا بھی لکھا جا سکتا ہے۔ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میلے کپڑوں میں دیکھا تو پسند نہیں فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے کپڑے بھی نہیں دھو سکتا، یعنی اس شخص کو کپڑے دھو کر پہننے چاہیے۔ گویا امت کو درس دیا کہ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رک رک کر بات چیت کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کا ایک ایک فقرہ الگ الگ ہوتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے، ان کو سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے سامنے جب کوئی بات کرتا تو اس کو بولنے دیتے، درمیان میں خود بات نہیں کرتے تھے۔ جب بولنے والا شخص اپنی بات مکمل کر لیتا تب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم بات کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات پسند نہ ہوتی اس کا جواب نہ دیتے، گویا اس بات کو اہمیت نہ دیتے تھے اور اس کو رد فرما دیتے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بے ضرورت بات نہیں کرتے تھے، زیادہ تر خاموش رہتے تھے، خاموشی کو پسند فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2501۔ حوالے کے طور پر اتنا بھی لکھا جا سکتا ہے۔ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے ہنسنے کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ زور زور سے ہنسنا آداب مجلس کے خلاف ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہنستے نہیں تھے بلکہ مسکرا دیتے تھے۔ اپنے عمل سے امت کو درس دیا کہ ہنسی آئے تو صرف مسکرا دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے زور زور سے ہنسنے سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ 28واں نثر پارہ ہے، دنیا سے بے رغبتی کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک مزاجی اور روکھا پن پسند نہ تھا۔ کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے۔ ایک بار ایک بڑھیا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے پاس آئی اور جنت کے لیے دعا کی خواہش کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی۔ اس کو بہت رنج ہوا، روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ بڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی مگر جوان ہو کر جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو مشکل الفاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، تو ان کے معنی انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: بے رغبتی یعنی شوق اور خواہش کے نہ ہونے کی حالت، باوجود اس پر بھی اس کے بعد بھی، یا اس پر بھی اس کے بعد بھی،
خشک مزاجی، ہنسی مذاق کی طرف مائل نہ ہونے کی کیفیت، روکھا پن، بے مروتی یا سختی، دلچسپی، شوق، رغبت، لگاؤ۔ بڑھیا یعنی بوڑھی عورت، جنت یعنی بہشت، دعا یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا، ٹھیک ہے، دعا یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا۔ اس کے بعد ہے خواہش، خواہش کا مطلب ہوتا ہے آرزو یا طلب، رنج یعنی دکھ یا غم۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ گو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے تھے اور ہر وقت آخرت کی فکر میں لگے رہتے تھے، پھر بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج تھے، سختی اور خشک مزاجی کو پسند نہیں فرماتے تھے، کبھی کبھار مزاح بھی فرماتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح کے کئی واقعات موجود ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی مشہور تھی۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک بوڑھی عورت بارگاہ رسالت میں آئی، آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں جانے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ ہر مسلمان کی طرح اس بوڑھی خاتون کی بھی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ اس بات پر اس بوڑھی عورت کو بہت دکھ ہوا اور روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ جا کر اسے بتا دو کہ بوڑھی خواتین تو واقعی جنت میں نہیں جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جوانی عطا کرے گا، اس طرح وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گی۔ گویا اللہ کے پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہر حال میں سچ بولنا چاہیے۔ 29واں نثر پارہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں لگے رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، غرض ہر وقت اس کی خوشی کی تلاش رہتی اور ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی۔ رات کا بڑا حصہ خدا کی یاد میں بسر ہوتا، کبھی پوری رات نماز میں کھڑے رہتے، 2 بار آ گیا، نماز میں کھڑے رہتے اور بڑی بڑی صورتیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، جو مشکل الفاظ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ مشکل الفاظ کے معنی: لہجہ یعنی پل یا لمحہ، لمحہ یعنی پل، غرض یعنی القصہ یا المختصر، بسر ہوتا گزرتا، نماز مخصوص طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اسلام کا دوسرا رکن۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف کہتے ہیں کہ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، غرض ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار رہتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو رہتا اور زبان بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی۔ دن کی مصروفیتوں میں بھی رب تعالیٰ کو یاد کرتے اور رات کی تنہائیوں میں بھی اسی ذات کی عبادت کرتے تھے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تہجد کی نماز میں گزرتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت کم سوتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھار پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ نماز تہجد ادا کرتے تو لمبے لمبے قیام کرتے تھے، تہجد کی رکعتوں میں بڑی بڑی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ حدیث میں ہے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اتنا قیام فرماتے کہ دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1130۔ حوالے کے طور پر اتنا بھی لکھا جا سکتا ہے۔ 30واں نثر پارہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے، پھر بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرے اوپر کیا گزرے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بندھ گئی تھیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے
جی، سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ اچھا، الفاظ معنی، خط کشیدہ الفاظ کے معنی: پیغمبر یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم بندوں تک پہنچانے والا، یا نبی یا رسول۔ فرمایا یعنی کہا، حضور آپ، تعظیمی کلمہ جو نام کی جگہ استعمال کیا جائے۔ صحابی، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لانے والا۔ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا یا ہو۔ پھر خدمت، خدمت کا مطلب ہوتا ہے پاس یا سامنے، حاضر، موجود۔ ہچکیاں، سسکیاں، چکی، اناج پیسنے کی مشین، ہانڈی، مٹی کی دیگچی۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ اگرچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اور آخرت کے حساب سے ڈرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز اتنا روئے کہ ہچکیاں آنے لگی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے چکی چل رہی ہو یا کسی ہانڈی میں کچھ پک رہا ہو۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اور پرہیزگاری کے انتہائی اعلیٰ مقام پر تھے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا متقی اور پرہیزگار کوئی نہ تھا اور نہ ہوگا۔ 31واں نثر پارہ ہے۔ ایک بار آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ قبر کھودی جا رہی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو۔ تو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دی، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: جنازے یعنی مردے کو دفن کرنے سے پہلے پڑھی جانے والی نماز۔ شریک یعنی شامل۔ قبر وہ گڑھا جس میں مردے کو دفن کیا جائے۔ اور اس کے بعد ہے منظر یعنی نظر پڑنے کی جگہ یا نظارہ۔ تر یعنی گیلی یا گیلا۔ فرمایا یعنی کہا۔ سامان کر رکھو یعنی تیاری کر لو۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ جب قبر کھودی جانے لگی تو پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرنے لگے۔ گویا موت کے بعد کی زندگی کا منظر سامنے آ گیا۔ پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصنف کے مطابق آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اس دن کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے نیکیوں کا سامان جمع کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر آخرت کی فکر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنے عمل سے امت کو بھی یہی درس دیا کہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت بن گئی تو دنیا خود بخود بن جائے گی۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔